अस्सलाम वालेकुम। नावल जाना तुझे जब जाना बाय नीलम रियासत। तुम्हारी शक्ल मर्सिडीज़ वाली ही है, चौक में चिलगोज़े की रेड़ी लगाने वाले गरीब औरत, तुम क्या जानो चिलगोज़ों की कीमत। तुम्हारे जैसी ही फिर आकर मेरी मिन्नतें करती हैं, देख भाई 1 किलो चिलगोज़े दे दो, मुन्ने के अब्बा इस्मा सऊदीया से आ रहे हैं, उनके आते ही सारा हिसाब चुका दूंगी। अंधे इंसान, तुझे बस कटी हुई पतंगों का ही इल्म है कि कैसे लूटनी है। मैं वो नहीं जो ये सब कहकर चिलगोज़े ख़रीदती हैं, वो कोई और होगी, क्योंकि मैं वो हूँ जो अपने शौहर के साथ ये बड़ी सी गाड़ी पे तुम्हारी रेड़ी के पास से यूं शू करके गुजरी थी। मेरी गाड़ी के टायर से उड़कर बारिश का गंदा पानी तुम्हें और तुम्हारे चिलगोज़े भिगो गया, और कफ़ारे के तौर पर मैंने अपने गुची बैग में से 1000 का नोट निकाला और तुम रोते हुए के हाथ पर रख दिया। फारिस हंसा तो पागलों की तरह हंसता चला गया। तुम्हारा मुनीर और ये लंबी सी गाड़ी, हा 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 हा, बेचारे के ख्वाब देखो, गुची का बैग, हा 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 हा। नग्गो, तुझे 1000 दफ़ा कहा है, छोड़नी भी हो तो अपने कद के मुताबिक छोड़ा कर। आई वड्डी अंजलिना जोली। जुगन की सारी तवज्जो वेलवेट की रज़ाई पे ट्रेस होने वाले गुलाब के फूल पे थी, जिसमें सफ़ेद मोती लगने थे। पतंग करीब आई तो पता चला दूसरी छत की तरफ जा रही है, जो गली के दूसरी जानिब थी। छत पे उठने वाले शोर पे जुगन ने सर उठाया तो फारिस को भागते हुए देखा। औरतों की चीखें उठी, हाईवे फारिस, गली ना कूदना, गिर जाओगे। मगर वो तमाम आवाज़ों को अनसुनी करके यूं भागा जैसे जमीका का एथलीट भी ना भागा होगा। अगले पल वो हवा में बुलंद हुआ। जुगन की अपनी चीख निकल गई, मगर वो दूसरी छत पर लैंड होते ही पतंग की दौड़ को हाथ में कर चुका था। ये लड़का नहीं सुधर सकता, अब भला इसकी उम्र है यूं छत पर लांगने की, वो न जाने कौन कह रही थी। जुगन का दिल हलक में अटका हुआ था। अपनी जगह से उठकर मुंडेर के पास आई। तुम घर चलो, आज ताशफीन को घर बुलाती हूँ और तुम्हारी शिकायत करूँगी। गिर जाते तो फिर? वो पहले ही कांप रही थी। दोनों छतों के दरमियान अच्छा खासा फासला था, और वो पहले से भी आराम से पतंग हाथ में पकड़े एक दफ़ा फिर गली फैलाकर वापस आ गया। जुगन, अपने इस बंदर देवर को किसी सर्कस में जमा करवा दो, अच्छे पैसे कमाएगा। महल्ले की जिस चच्ची ने ये बात की थी, फारिस उसी वक्त उसके सर हो गया। चच्ची, मुझे भी ना उसी सर्कस में भर्ती करवा दो जहाँ चाचा चौंडी जाता है। और चाची का क्या था, जो तुम अपनी प्लेट में कम खाना निकालती और चाचे मेरे की प्लेट में ज़्यादा डालती। कसम से यकीन करो चाची, खालदा चाचे को उधर गुलेरी के बजाय शेर का रोल मिलना था। चल वे जा, दफ़ा हो, तुझसे बात करना ही 90% घाटा है। हाँ तो चाची ना करो बात, मैंने कौन सा दावत दी थी कि मेरी प्यारी खालदा आकर मुझसे इजहार मोहब्बत करो। मुझे तो ये समझ नहीं आती मुझे कौन से कुंडे से लगे हुए हैं जो हर औरत आकर मुझसे लड़ती है। फजल तर खान की बीवी बोली, ये जो फापा कुटियों वाली ज़बान है ना, यही तुम्हें जलील करवाती है। खाला फिरोज़, तुम्हारा बोलना तो बहुत ही ज़रूरी था। हैं, पिछली सर्दियों में अपनी मोटरसाइकिल पे अपना पेट्रोल जलाकर तुम्हें वो शहर के दूसरे कोने में तुम्हारी बेटी से मिलवाने लेकर जाता रहा हूँ। याद करो, जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी और तुम्हारे नवासे की पहली सालगिरह थी। सारे घर वाले चले गए थे और तुम अकेली अपने दुखते पैर से ज़्यादा सालगिरह के केक को याद करके रो रही थी। वो मैं ही था जो मौसम की परवाह किए बगैर तुम्हें अपने साथ लाद कर ले गया, और एक हफ्ते बाद तुम्हारी बहन की सास मर गई। फिर भी तुमने हमारे घर फ़ोन करके मुझे कहा, पुत्र एक दफ़ा फिर नेकी कर दे, और आज मेरी सारी नेकियां भूलकर मेरे खिलाफ बोलकर मेरे शरीकों के सीने में ठंडक डाल रही हो। जाओ फिरोज़ा, आज से तुम्हें मेरी खाला के ओहदे से हटाकर आम महल्लेदार के फहरिस्त में डाल दिया। हाय वे मेरे रब्बा, ये लड़का किस मिट्टी का बना है। पिछले 9 माह में ये बात तुम मुझे 900 मरतबा जता चुके हो। आखिरी दफ़ा मेरे दामाद के सामने अपने एहसान जताने बैठ गया। आज के बाद कभी जो तुम्हारा एहसान ले जाऊँ तो फिरोज़ा नाम नहीं है। जाने दे खाला, तू अभी अपने शहबाज शरीफ ना बन, वो भी वोट लेने के दिनों में ऐसे ही दावे करता जाता है। जानती भी है, ज़रूरत के वक्त तुझे मेरी ही याद आती है। मैं आज ताशफीन को तेरी शिकायत लगाऊंगी। ताशफीन के पास फजूल अर्जियाँ सुनने का कहाँ वक्त होता है। मुझे भी बता दो, जो कहना है मैं ही कह दूंगा। तेरा तो एक आने का एतबार नहीं, बातों की कमाई खाने वाले। ये हुनर भी फिर किसी किसी के पास होता है। जुगन आपा, चलो घर चलें। ताशफीन का मैसेज आया था, 4:30 बजे वो आपको कॉल करेगा। जुगन की नज़र फ़ौरन कलाई पे पड़ी। 3:45 हो रहे थे। ताशफीन के आगे कब कुछ याद रहता था, वो उसी पल सारा कुछ वहीं छोड़कर खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, तब तक आप ये फूल मुकम्मल कर दें, उसने अपने साथ काम करने वाली बाजी को कहा, और जूता ठीक करती सीढ़ियों की जानिब चल पड़ी। पीछे से कई आवाज़ें आईं। किसी ने कहा चाय तो पी लो, किसी ने कहा यहाँ बिरयानी रखी है, अब्बास और फारिस को निकाल दो। वो अब्बास का हाथ थाम कर निकल आई। अब्बास तो खुश हो गया।
گھر آئے تو حسیب کھانا لگا چکا تھا. میرا شہزادہ بھائی آتے ہی کام کو لگ گیا. سالن بنا ہوا تھا, روٹیاں بازار سے لے آیا ہوں. صدقے جاؤں بس یہ آخری 2-4 دن ہیں, اس کے بعد ہماری روٹین نارمل ہو جائے گی. دروازے پر دستک ہوئی. عباس نے دروازہ کھولا. پپو ایک دیگچی اٹھائے حاضر ہوا. ماموں, بھابھی یہ لیں آپ کا کھانا, ادھر ہی باورچی خانے میں رکھا تھا, اماں نے دیا ہے کہ آپ کو دے آؤں. پھپھو سے کہا بھی تھا ایسا نہ کیا کریں. اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ روز روز کھانا آپ کے گھر سے آئے. بھابھی جی آپ کا اور ہمارا گھر 2 الگ تھوڑی ہی ہے جو ہمارے درمیان تیرا اور میرا ہو. اماں کہہ رہی ہیں کہ شادی تک ہر روز کھانے اکٹھا ہی پکا کرے گا, آپ کو گھر پہ الگ سے چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھائے نا ابو. فارس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی پہلی بات بھول کر ابو سے بولی. ابو, یہ فارس ادھر آنٹیوں کے ساتھ عورتوں کی طرح لڑ کر آیا ہے. اچھا, آپ کو میں ہی نظر آیا ہوں, وہ آنٹیاں نظر نہیں آئی ہیں جنہوں نے شرمیلا سا سونا منڈا دیکھا نہیں اور شروع ہو جاتی ہیں. باچیں ہی واپس نہیں جاتی, جان بوجھ کر چھیڑتی ہیں. میں کوئی ان کا ہم عمر ہوں؟ آج کے دور میں ہینڈسم ہونا بھی ایک عذاب ہے. اسی دوران اطلاعی گھنٹی بجی. فارس پتہ کرنے گیا. جگن پپو کی لائی بریانی لے کر کچن میں چلی گئی. پلیٹوں میں نکال کر مائکرو ویو میں گرم کرنے کے ارادے سے پہلے پلیٹ رکھ رہی تھی جب فارس نے کچن میں آ کر ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا. جگن نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا, یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی دے کر گیا ہے کہ یہ تاشفین صاحب نے بھیجا ہے. ان کی تو کال آنی تھی. یہ تو پکڑے, ہو سکتا ہے یہی کال ہو. اس میں ہے کیا؟ پیسے ہیں. جگن پوری طرف متوجہ ہو گئی. پیسے؟ ہاں, پیکٹ سے تو لگ رہا ہے کافی بڑی رقم ہے. ہاں, اندر ایک چٹ پہ لکھا ہوا ہے 4.5 لاکھ. اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی ہوگی؟ میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں, تاشفین خود ہی آ کر بتا دے گا. آپ پکڑے تو صحیح, میں شاور لینے جا رہا ہوں تھا. میں اس کا کیا کروں؟ ابو کو دے دو. ابو سنبھالنے والی رقم مجھے دیتے تھے, پر چونکہ اب آپ گھر پہ موجود ہوتی ہیں اس لیے اب سے یہ آپ کا ذمہ ہے. تمہارا کیا خیال ہے یہ پیسے کس نے دیے ہوں گے؟ رشوت لی ہونی ہے. فارس نے یہ کہہ کر پیکٹ جگن کے ہاتھ پہ رکھا اور مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا, کیونکہ باہر حسیب عرف شیبی اس کا گلا پھاڑ کر بلا رہا تھا. مرے ہوئے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور دالوں والے کیبنٹ میں بیگس کے نیچے چھپا دیا. کھانا گرم کر کے لگایا. عباس, فارس, حسیب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ, کھانا لگ گیا ہے. ابو آپ کے لیے کیا نکالوں؟ نہیں بیٹی, میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا. رات میں دوا لینی ہوتی ہے جس سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے. کھانا رات کو ہی کھاؤں گا. ابھی تم بہن بھائی کھاؤ. مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے. نرگس نے بریانی کھلا دی تھی. حسیب تم اور عباس شروع کرو, فارس بھی آ رہا ہے. میں تھکن محسوس کر رہی ہوں, تھوڑی دیر لیٹ جاؤں. آپا, یہ بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ جا کر آرام کریں. کچھ چاہیے ہو تو آوازیں دے دیجیے گا. نہیں, فی الحال تو کوئی حاجت نہیں ہے. دماغ میں جو بھی اٹک گئی تھی مسلسل وہی پریشان کیے جا رہی تھی, مگر تھکن کی وجہ سے آ کر بیڈ پر لیٹی تو ساتھ ہی نیند نے آ لیا. بشارت حسین اپنی مہنگی کار کی سیٹ پر پورے کروفر کے ساتھ برجمان تھا. آگے ڈرائیور کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ موجود تھا اور ایک گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جس میں اسلحہ برادر موجود تھے. بشارت حسین نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں. میں اس کمینے ایس پی کو کتے کی موت مرواؤں گا. اس کی اتنی جرت کہ اس نے میرے گھر پہ چھاپا مارا, بلکہ پورا میڈیا ٹرائل کیا. ابھی میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ خبر ابھی تازہ ہے. تمام میڈیا کا دھیان اس طرف ہے. ہلکی سی بھی کارروائی کا سارا الزام ہماری طرف آنا ہے. میں انتظار میں ہوں کہ کچھ عرصے گزر جائے تب میں اپنا انتقام لوں گا. جتنی خفت کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی اس کے حصے میں آئے گی. اس کا ڈرائیور متوجہ کرتے ہوئے بولا, سر آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرے منہ پر درج ہے کہ میں کوئی مجرم ہوں؟ نہیں سر, میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ آگے پولیس ناکہ ہے؟ معافی چاہتا ہوں جناب. معافی کا بچہ. ڈرائیور شرمندہ سا ہو کر دوبارہ سامنے سڑک کی جانب متوجہ ہو گیا. تمام گزرنے والی گاڑیوں کی کارروائی کے لیے روکا جاتا. ڈرائیور سے کاغذات دیکھے جاتے, آگے جانے دیا جاتا. مگر جیسے ہی بشارت حسین کی گاڑی آگے آئی, نہ جانے کیسے اس کی پچھلی گاڑی کے سامنے ایک پولیس موبائل آ رکی جو یقیناً ایک سائڈ پر پارک تھی. ٹائمنگ دیکھ کر اس کی پوزیشن بدلی گئی تھی. پچھلی کار کو سول وردی والے اہلکار مکھیوں کی طرح گھیر کر چاروں اسلحہ برادروں کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر ان کو پولیس موبائل میں بھر کر اسی وقت وہاں سے لے گئے. 2 اہلکاروں نے بشارت حسین کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا تھا. اسی دوران وہ آواز گالیاں بک رہا تھا. کیا تم جانتے نہیں ہو مجھے کیوں میری گاڑی سے یوں جانوروں کی طرح کھینچ کر نکال رہے ہو؟ چھوڑو مجھے, میں اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا حق ہے. تم لوگ ہو کون؟
بشارت حسین شاہ رخ کے قتل کے الزام میں تمہارے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ تم اپنے دفاع میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کچھ کہنا چاہو عدالت میں جج کے سامنے کہنا۔ کون شاہ رخ؟ میں کسی شاہ رخ کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ میرے خلاف سراسر سازش کی گئی ہے۔ مجھے بتایا جائے اس سب کے پیچھے کون ہے۔ تبھی اس کی نظر تاشفین پہ پڑی تو منہ کا ذائقہ تک بدل گیا۔ کھلا چیلنج دیتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی کہ کس آدمی سے دشمنی پالی تھی۔ ایس پی تاشفین اسرار، میں اس سارے غنڈہ گردی کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ بشارت حسین، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے کام کے ساتھ اپنی عوام کے حقوق کے لیے اتنا مخلص ہوں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں، تو 2 سیکنڈ کے لیے رک کر سوچنا ضرور کہ اگر کسی ذاتی بنیاد پر تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ گیا تو تب میں کس حد تک جاؤں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے شوق وہ پالو جسے ہضم کر سکو، اس کو لے جاؤ۔ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا ایس پی، تو تڑپ تڑپ کر موت مانگے گا، تبھی فرشتے تجھے لینے نہیں آئیں گے۔ تو میرا خدا نہیں ہے بشارت حسین، میرا مالک وہ اوپر والے عرش کا مالک ہے، اور مانگتا میں فقط اس کی ذات میں سے ہوں۔ بشارت بکتا رہا۔ تاشفین ایسے بن گیا جیسے کان میں روئی ڈالی ہو۔ سب سنتے ہوئے بھی کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ باقی افراد کو اہلکار لے گئے، مگر بشارت حسین کو تاشفین خود اپنی نگرانی میں الگ گاڑی میں لے کر گیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہاں سے تمام لوگ غائب ہو گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے۔ جا کر اندر بتاؤ کہ تاشفین آیا ہے۔ اس نے گاڑی گراج میں روکی مگر گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ چوکی دار نے اس کو دیکھتے ہی گیٹ وا کر دیا، جس سے وہ گاڑی اندر تو لے آیا تھا، مگر پھر بھی وہ گاڑی سے نکلنے سے پہلے حارث کے گھر پہ موجودگی کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ ملازم کے ہاتھ پیغام بھیج کر انتظار کر رہا تھا، تبھی گیٹ پہ ہارن ہوا۔ چوکی دار نے ایک دفعہ پھر گیٹ چوپٹ کھولا۔ دوسری گاڑی سے نکلتے چہروں کو دیکھ کر وہ یہ بڑی مسکراہٹ سمیت اپنی سیٹ چھوڑ کر باہر آیا۔ حارث کی بیٹی مہا اس کو دیکھتے ہی جیسے کھل اٹھی، بڑے چاچو کا نعرہ مارتی اس کی طرف بھاگی۔ تاشفین نے مہا کے لیے بازو پھیلائے اور اس کو تھام کر اپنے ساتھ بھیجا۔ بڑے چاچو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، آپ واقعی آئے ہو؟ کیا دادا جان بھی آئے ہیں؟ کیا عباس چاچو بھی آئے ہیں؟ ایک سانس میں اتنے سوال؟ تاشفین نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، بتائیں نا، اور کون کون آیا ہے؟ شیری دیکھو تو کون آیا ہے؟ 2 سالہ شہریار اپنی گورننس کی انگلی تھامے جانچتی نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہا تھا۔ شیری کمون، آ کر ملو نا، کہ بڑے چاچو ہیں، وہی جو ہر دفعہ ہمارے لیے اتنے سارے تحفے لے کر آتے ہیں۔ شیری پھر بھی کوئی خاص متاثر نظر نہ آیا۔ چاچو، اس کو رہنے دیں، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ 7 سالہ مہا اس کی انگلی تھام کر اس کو اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ملازمہ کے بجائے اپنی بھابھی کو آتا دیکھ کر تاشفین وہیں رک گیا۔ آتے ہی وہ کڑک دار آواز میں بولی، مہا، شہریار، تم لوگ اندر جاؤ۔ صدف، آپ بچوں کو یہاں سے لے جائیں۔ گورننس کی فوری طور پر حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے بچوں کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ شہریار تو اسی طرف اس کی انگلی تھامے چل پڑا، مگر مہا نے انکار کرتے ہوئے کہا، ممی، کین آئی پلے وتھ بڑے چاچو؟ مہا، تمہارا ہوم ورک کا وقت ہے، جا کر اپنا ہوم ورک ختم کرو۔ بٹ ممی، آئی آلریڈی فنش مائی ہوم ورک۔ تاشفین کے لبوں پہ مجروح سی مسکراہٹ آئی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، بیٹا، آپ اپنی ممی کی بات مانا کرو۔ دراصل اس وقت میں جلدی میں ہوں، جب آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمارے گھر آؤ گی تب خوب کھیلیں گے۔ چاچو، ممی کہتی ہیں کہ جسٹ شٹ اپ مہا اینڈ گو وتھ صدف۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے؟ اپنے گھر کی باتیں غیروں کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ ممی، چاچو تو غیر نہیں ہیں، ہی از مائی باباز بردر۔ مہا، آپ جاؤ، مجھے آپ کی ممی سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر آپ اندر آئیں گے؟ اس دفعہ تو نہیں، مگر اگلی بار آؤں گا۔ مہا نے ایک دفعہ ماما کے دھمکی دیتے چہرے کو دیکھا اور منہ لٹکا کر صدف کے ساتھ چلی گئی۔ بائے چاچو، ٹیل دادا جان اینڈ ایوری ون آئی لو دیم۔ یہ تیر تاشفین کے سینے میں لگا تھا۔ اس نے شہریار کو بھی پیار کیا اور نفرت سے بھرپور نظر سے الماس کو نوازا۔ بچے نظروں سے دور ہوئے تو وہ بولا، اپنے شوہر کو بھیجو، میں اس کو ملنے آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تاشفین اسرار، میں تم سے بات کرنے کو مری جا رہی تھی، جو حارث کے بجائے خود باہر آئی؟ میں اپنے 101 کام چھوڑ کر تم سے 2 ٹکے کے انسان کو یہ بتانے آئی ہوں کہ حارث گھر پہ نہیں ہے۔ تاشفین کے ماتھے پہ شکنوں کا جال ابھرا۔ میں 2 دفعہ اس کے آفس کال کر چکا ہوں، وہ وہاں نہیں جا رہا، اس کا موبائل بھی بند ہے۔ الماس صاحبہ، حارث کہاں ہے؟
تمہیں تو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. نہ جانے وہ کون سی منوس گھڑی تھی جب میں نے اپنی لاڈو پلی بہن کی قسمت تم سے پھوڑنے کا سوچا تھا. آج تمہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا ہے کہ تم کسی طرح بھی جگن کے قابل تھے ہی نہیں. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے. باقی کے سبق مجھے کسی اور وقت سنا لینا. وہ اپنی بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے. کب گیا تھا؟ 3 دن پہلے. واپس کب آ رہا ہے؟ جب اس کا جی چاہے گا. تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ او 1 منٹ، پیسے چاہیے ہیں. کتنے کی ضرورت ہے؟ میں چیک کر دیتی ہوں. تاشفین دوسری جانب دیکھتے ہوئے بڑے تحمل بھرے انداز میں بولا، میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکا ہوں. تمہیں آخر اتنا غرور ہے کس بات کا؟ اس دولت کا جو تمہارے باپ کی ہے، اس بزنس کا جو تمہارے شوہر کا ہے، اس حسن کا جو اللہ کی دین ہے. عقل مند لوگ دوسروں کی دی عنایات پر تراتے نہیں بلکہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ چلو کسی کے خاطر اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں. تم میرے بھائی کی بیوی ہو، اس لیے یہ رشتہ میرے لیے عزت کے قابل ہے. مگر تمہارا اخلاق اتنا گھٹیا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تمہیں میرا خاندان کا حصہ ہو. انسان کے پاس صرف ایک اخلاق ہی تو اپنا ہوتا ہے اور تمہارے پاس وہ بالکل نہیں ہے. آئندہ جگن کے اور میرے تعلق پہ زبان درازی مت کرنا، بری طرح پیش آؤں گا. گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس بلڈی چیپسٹر. تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو. میرا شوہر تمہاری فیس بھرتا رہا، اگر نہ دیتا تو پیسہ تو دیکھتی تم کیسے ڈگریاں لے کر آج ہمارے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے. میں ایسی کمتر سوچ کا مالک نہیں ہوں. کسی کے برابری کی کوشش بھی وہ کرے جس کو اپنے اصل سے کوئی احساس کمتری ہو، اور الحمدللہ مجھے اپنے مڈل کلاس ہونے پہ فخر ہے. باقی تم سے جو ہوتا ہے کر لو. وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا. الماس کو اس کا تحمل زہر کی طرح ڈس رہا تھا. اس کے بس میں ہوتا تو تاشفین اپنی ٹانگوں پر چل کر واپس نہ جا پاتا. جا رہے ہو تو جانے سے پہلے میری ایک بات سنتے جاؤ. میری بہن کے لیے بڑے اونچے گھر کا رشتہ آیا ہوا ہے. بہت جلد تمہیں اس کی طرف سے طلاق کے پیپر مل جائیں گے. تاشفین کا کہکا کافی بلند تھا. تم یہ گیم ہار گئی ہو. میری بیوی کبھی بھی مجھ سے علیحدگی اختیار نہیں کر پائے گی. جتنے مرضی بڑے گھر کا رشتہ لے آؤ وہ تھوکے گی بھی نہیں. اس کو میرے محلے کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں رہتے خواہ فری ہونے والے لوگوں سے بڑی محبت ہے. وہ ان کے درمیان یوں مگن ہو کر رہ رہی ہے جیسے صدا سے انہی کا حصہ ہو. جگن تاشفین کی بیوی ہے جس کو ساری دنیا کے مردوں میں صرف ایک تاشفین اسرار نامی شخص سے محبت ہے. تمہاری اہمیت میری اور میری بیوی کی زندگی میں فقط اتنی سی ہے کہ آج بات تم نے چھیڑی تو میں نے بھی ذکر کر دیا، ورنہ جگن تو اب بھی تمہیں نہ بتاتی کہ وہ میرے گھر پہ رہ رہی ہے. اور یہ بات تم مت بھولنا. الماس کے چہرے پہ بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ اس کو بہت بڑا شوق پہنچا ہے. تاشفین تو چلا گیا مگر الماس کے گرد ایک آگ جل اٹھی تھی. وہ جیسے کانٹوں پہ چلتی ہوئی اندر آئی تھی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے کارڈ لیس اٹھا کر اپنے باپ کا نمبر ملایا. ڈیڈی، کیا آپ کو علم ہے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے؟ الماس، کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی، جگن نے ہماری ناک کٹوا دی ہے. ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ ہمیں بتائے بغیر جا کر اس کمتر انسان کا گھر بسا رہی ہے کہ جس سے بہتر ہمارے ملازم ہیں. کم از کم وہ یہ تو جانتے ہیں اپنا مقام میں رہ کر بڑے آدمی سے کیسے بات کرنی ہے. الماس، کام ڈاؤن. یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر تم یوں ہائپر ہو کر اپنا موڈ خراب کرو. انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ اس مقام سے بہت آگے آ گئی ہوئی تھی. ڈیڈی، کیا آپ بھی پہلے سے جانتے تھے؟ وہ ایک دفعہ جاننا چاہتی تھی. اس نے اپنے باس کے مشورے پہ یہ فیصلہ کیا. ڈیڈی، مجھے لگتا ہے جیسے میری تو آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میری بہن نے ہی مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک طرف رکھ دیا. وہ تاشفین میرے منہ پر تھپڑ مار کر گیا ہے کہ تمہاری بہن تو میرے گھر پہ ہے. ہماری کیا عزت بچی ہے ڈیڈی؟ وہ جگن کو چھوڑ کر گیا تھا. جگن اس کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو یوں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑی. کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا جگن کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ کمزرف انسان سدا مجھے تانا دے گا کہ میری بہن سے رہا نہ گیا اور اتنی بے عزتی کے بعد خود ہی شوہر کے پیچھے چلی گئی. کاش ڈیڈی، کاش آپ کی چھوٹی بیٹی کو نام کی ہی عقل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی. ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوسائٹی میں ہماری کتنی سبکی ہوگی. آپ اس کو فون کریں کہ وہ ابھی کے ابھی واپس گھر آئے. یہ شخص کسی بھی طرح سے جگن کے لائق نہیں ہے. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ڈیڈی. ہمیں جگن کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہیے تھا. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا جگن نے یہ کیوں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی طرح سے تاشفین نے ہی اس کو اپنے گھر آنے کے لیے پریشرائز کیا ہو. الماس بیٹی، تم زیادہ اسٹریس مت لو. وہ اپنی مرضی سے گئی تھی. آخری فیصلہ لینے سے پہلے وہ ایک دفعہ تاشفین کو آزمانا چاہتی تھی. اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاؤں گی. کیا ہم مر گئے تھے؟ پوچھ نہیں سکتی تھی. الماس نے دل کی بھڑاس نکال کر فون تو بند کر دیا مگر اس کا سکون بحال نہیں ہوا تھا. اس کو ہر حال میں جگن کو وہاں سے نکالنا تھا. الماس کو تو سوچ سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی کہ آخر جگن وہاں پہ رہ کیسے رہی ہے.